अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। भारत में इसराइल के साबिक सफ़ीर जो हैं डैनियल कारमिन, उन्होंने कहा है कि जब हमने भारत का कारगिल में साथ दिया तो भारत ने वो हमारा साथ भूला नहीं और वो याद रखा, और इसी वजह से इस वक्त जो फ़लस्तीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, 37,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को जो उनका जो लहू है वो सिर्फ इसराइल के हाथों पे नहीं है, उस लहू से भारत ने भी अपने हाथ रंगे हैं। चूँकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो एहसान हमारा भारत इसराइल में इस वक्त जो जुल्म और जबर की दास्तान लिखी जा रही है उसमें वो हमारा हिस्सेदार है और हमारी इमदाद कर रहा है, और फ़ौजी इमदाद भी कर रहा है और हमें इक्विपमेंट भी दे रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दिफाई शूरा के जो सरबरा दहशतगर्द नसरुल्लाह महसूद उर्फ मौलवी मंसूर को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं भारत के हवाले से, रॉ के हवाले से, फिर अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान और जो कलअदम BLA है उससे गठजोड़। इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत जो है वो मसाइल का हल है और मिसाक मईशत ज़रूरी है। अहम बयान उनका ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ अपोजिशन को भी दावत देनी चाहिए थी, यानी कि हुकूमत को बावर कराया है कि हमारे साथ साथ हुकूमत भी अगर सेम पेज पे होती तो उसमें हमारी सियासी जीत भी होती। बात तो बहुत अच्छी उन्होंने की है, और दूसरा ये कि बजट भी उसमें भी आवाम की भलाई के लिए कुछ बेहतरी होती। इसके अलावा आमिर डोगर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने भी जी मिसाक मईशत की तायीद की है। उन्होंने कहा कि मैं मिसाक मईशत की तायीद करता हूँ, हुकूमत मिसाक मईशत के लिए आगे बढ़े। अब सवाल ही पैदा होता है क्या ये उनकी ज़ाती राय है या फिर पार्टी पॉलिसी भी है। तो इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज रफ़ीक रजवाना साहब, कादिर मंदोखियल साहब और शौकत बसरा साहब। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि जो भारत का गठजोड़ सामने आया है और उसने जो वाज़े कर दिया इजरायली साबिक सफ़ीर ने डैनियल कारमिन ने कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो जुल्म जबर किया जा रहा है उसमें सिर्फ इसराइल अकेला नहीं है, भारत भी उसके साथ है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में हमें अब सिर्फ इसराइल नहीं भारत में भी प्रेशर डालना चाहिए और UN में भी आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक, उनका तो अपनी मुस्लिम कुछ पॉलिसी जो है, जो BJP का एजेंडा था और अपने हुकूमत के दौरान जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ उन्होंने किया, फिर अपने मुल्क में जो मुसलमानों के साथ किया, मुसलमान तलबा के साथ किया, और गाय और जानवरों को ज़िबा करने के बहाने उस हवाले से जो मुसलमानों पर तशद्दुद किया, बाबरी मस्जिद जिसको अब राम मंदिर में कन्वर्ट करके और उसको बनाया है, तो उनकी तो बेसिकली मुस्लिम कुछ पॉलिसी है भारतीय हुकूमत की, खास तौर पर BJP की और मोदी हुकूमत की। तो उनका इसराइल के साथ गठजोड़ करना, मुझे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जो लोग मुसलमानों के बेसिकली अपने मुल्क में दुश्मन है, तो उनको किसी जगह भी मुसलमानों के खिलाफ काम करना पड़े और उनको कोई मौका मिले तो उनकी तो जो है ना एक पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन आप समझते हैं कि हमें भी हमारी हुकूमत को भी दुनिया में उस लॉबिंग करनी चाहिए जिस तरीके से इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है, और इवन वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसमें अब भारत को शामिल करना चाहिए? देखे ना, वो तो आवाज उठाई जा रही है और ये खारजा मुल्क का मसला है, उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, बाकी दुनिया भी शायद उठाए। मगर बात ये है जी कि आजकल की दुनिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, ठीक है ना। अब ये मुस्लिम उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है वो जज्बात की हद तक है, अमल के तौर पर बदकिस्मती से नहीं है। तो जिन मुल्कों ने, अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम भी किया है, इसी तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज है, तो कोई मुल्क अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट मुसलमानों के हवाले से आउट ऑफ द वे जाना नहीं चाहता, जो कि बदकिस्मती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी बिला तमीज़ व तफरीक फ़लस्तीनियों के साथ है, और जो कुछ इखलाकी और दूसरी इमदाद हो सकती है सफारती सतह पर वो चल रही है, इंशाअल्लाह ताला वो चलेगी। मगर जिस तरीके से, ठीक है, क्विकली हम मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे क्विकली जानना चाहूँगा, क्या आप ज़ाती तौर पर मुतमईन है कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है अपने पैरामीटर्स में रहते हुए जो करना चाहिए इस इशू को रख के? लेकिन जो इशू के हवाले से पार्लियामेंट का रोल है, पार्लियामेंट में भी अंडर डिस्कशन आया है
सफारती सतह पर आवाज उठाई जा रही है। ٹھیک ہے, तो मेरा پوائنٹ ख्याल है जो कुछ बस में है वो हो रहा है, हर कोई कर रहा है। मैं किसी को इसका क्रेडिट ना ही हुकूमत को ज्यादा देता हूँ, हर बंदे को देता हूँ, हर सियासी पार्टी को देता हूँ, और मैं पार्लियामेंट को भी देता हूँ। ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, میں واپس آؤں گا آپ کی جانب. مندو خیل صاحب, نصراللہ محسود کی گرفتاری اور پھر اس کے عام بیانات, خیر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی کہ را کا نیکسس ہے, پھر اس کے بعد بی ایل اے کا بھی گٹھ جوڑ ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان میں جو طالبان کا نیکسس ہے اور جس طریقے سے وہ اس وقت اصل جڑ ہے مسئلے کی وہ افغانستان ہی بنا ہوا ہے, اور وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی بات اوتھینٹک ہو جاتی ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہمارا موقف سامنے آ جاتا ہے. اس وقت بلوچستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے جس آپریشن پہ اپوزیشن جماعتیں اختلاف کر رہی ہیں وہ آپریشن کتنا ضروری ہے, کیپنگ ان مائنڈ یہ جو بیان اس وقت سامنے آیا؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس بیان کو نہ تو سہارا لینا چاہیے, نہ یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے, اور نہ یہ ایسی خبر ہے جس کے اوپر آپ اور ہم اپنا ٹائم ضائع کریں. بھارت ہمارا دشمن پیدائشی تھا اور رہے گا, ان سے تو کوئی امید رکھنے کی تو چیزیں بیکار ہے. یہ کوئی نئی انکشاف نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ بھارت نے یہ کر دیا, اسرائیل سے مل گیا, اس طرح وہ کشمیریوں کا کیا حال کر دیا. نمبر ایک بات, ابھی کل پرسوں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ڈی اے خان میں مغرب کے بعد کوئی بندہ گھر سے نہیں نکل سکتا, یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آبائی علاقہ اور ہمارے گورنر کا بھی آبائی علاقہ, وہاں مغرب کے بعد سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے 2008 سے 2013 جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت یہ دہشت گرد اسلام آباد کی مرگلہ کی پہاڑیوں تک آ گئے. آپریشن کرنا پڑا اور کامیاب ہو گیا. یقیناً وہاں سے سوات صاف ہو گیا, جب بھی تو ٹیررزم کا ایک ہب بن گیا, دنیا کا ایک مرکز بن گیا. تو ایسی صورتحال میں, اور ابھی پرسوں آصف علی زرداری صاحب پہلے وہ گوادر میں اس نے ایک میٹنگ کی ہے امن و امان کے حوالے سے, اور 2 دن پہلے اس نے سکر پہ کی ہے, اور وہاں جا سے سکر یا گوٹکی یا جنوبی پنجاب میں جو کچے کے ڈاکوں کی جو صورتحال ہے, انہوں نے کہا کل نہیں ابھی سے شروع کرو آپریشن. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت کو تو خود دعوت دینی چاہیے, چونکہ امن و امان کا جو سبجیکٹ ہے وہ 12ویں ترمیم کے 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو ان کو تو خود حصہ بھی لینا چاہیے, فنڈ بھی دینا چاہیے, بجائے مخالفت کرنے کی. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. رفیق رجوانہ صاحب, بلاول صاحب کا بیان سامنے آیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ مساق معیشت کرنی چاہیے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ مساق معیشت, تو وہ آپ کے الائنس میں آئینی ہوتے ہیں, ان کے پاس ہیں, لیکن ظاہر ہے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا, اور خاص طور پہ سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ ساتھ مساق معیشت پہ بھی آپ لے کے آئیں؟ چونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سیکیورٹی پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو وائی ناٹ اپوزیشن جماعتیں مساق معیشت پہ کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی اس صورتحال؟ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو میاں شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ آئیے خان صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مساق معیشت کر لیں. اس پر تو کوئی دو رائے ہے نہیں, اس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دراصل پاکستان میں سیاست اس محض پہ چلی گئی ہے خدا نخواستہ جیسے کوئی قبائلی دشمنی ہے, قبائلی دشمنی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی مشاورت ہو ایک ہونی تو چاہیے, بٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مشاورت ہوگی کیسے؟ سن تو لے ہو رہی ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں بیان بھی دیا ہے, اور جتنی مشاورت ہو کم ہوتی ہے. اب بجٹ دیکھیں, یہ جو بجٹ ہے نا یہ ہے تجاویز, ٹارگیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کا مقصد بحث ہونا کیا مقصد ہے؟ بحث ہونا یہی مقصد ہے. تو کٹ موشن کوئی دوسری تجاویز لے کر آتی ہے تو اس کو دیکھا جانا چاہیے. بلاول صاحب کی تقریر میں انہوں نے اپنی کچھ تجاویز دی ہے. اب اگر آپ اجازت دیں, برا نہ بنائیں, تو میں اسی میں کچھ ایڈ کر دوں. آپ نے تجاویز کا ذکر کیا ہے. عباس افریدی صاحب یہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں مرکزی, احسن اقبال صاحب کے نام انہوں نے خط بھجوایا تھا اور انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی. مرکزی جنرل سیکرٹری نہیں تھے یہ, میں احسن اقبال صاحب کا ذکر کیا ہے. احسن اقبال صاحب کے نام انہوں نے خط بھجوایا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ معیشت کی بحالی کا پلان دیا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں. اسی وجہ سے انہوں نے پھر
پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا. یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. میرے بھی دوست ہیں, میرے ساتھ سینیٹر رہے ہیں, میں احترام کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح تو پھر معیشت کی بحالی کی باتیں اگر ساروں کی نکلیں گے تو سب پارٹیاں چھوڑ جائیں. یہ بات نہیں ہے, ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے, میرا ذاتی تعلق ہے, میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اب بیک ڈور چینلز بھی ہوتے ہیں سیاست میں, لازمی تو نہیں ہے فلور آف دا ہاؤس پہ ساری ڈسکشنز ہوں, اور کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی پارٹی پالیسی کی وجہ سے, اپنے لیڈران کی وجہ سے کھل کے بات نہیں بھی کر سکتے, ان کا سٹینس کچھ اور ہوتا ہے, بیک ڈور چینلز میں کچھ اور بات ہوتی ہے. تو آپ بیک ڈور چینلز کو کیوں نہیں استعمال کریں؟ فضل الرحمان صاحب, پھر ANP, باقی پارٹیز, ان کا جو موقف ہے الیکشنز کے حوالے سے, تو اب تمام ایشوز پہ آپ انگیج کر رہے ہیں باقی پارٹیز کو, جس طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی, انہوں نے 9 نکات پیش کیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیے بات یہ ہے, آپ ایک ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس میں حکومتی عمل دخل اور حکومت میں جو پارٹی ہے اس کا زیادہ ہے, جو اپنی پالیسی بنا رہے ہیں, جو اپنے گفت و شنید کر رہے ہیں. ایز اے پرنسپل میں کہتا ہوں اس میں کوئی ہار نہیں ہے, اور کوششیں بھی ہو رہی ہے. ابھی حکومت کی طرف سے ہی محسن نقوی صاحب ملے ہیں, غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ کو شاید پچھلے دنوں میاں شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے سیاست میں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی رہتی ہے, بیان بھی ہوتے رہتے ہیں, بیان آتے بھی رہتے ہیں, اور کچھ ایسے بیان ہوتے ہیں کہ تین کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں گئی. ٹھیک ہے. اچھا, بریک سے پہلے آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے عوامی بجٹ ہے یا پھر IMF کا بجٹ ہے یا پھر بابوؤں کا بجٹ ہے؟ کیونکہ آج تک جب سے عوام کو بجٹ ملے ہیں تو ہمیشہ یہ سننے کو ملا ہے کہ مجبوری ہے, معیشت کی بحالی کے لیے ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے, آلریڈی جو ٹیکس نیٹ میں ہے اس کو مزید دباتے چلے جا رہے ہیں. بات یہ جی, عوامی بجٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عوامی بجٹ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. کوئی بھی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو نا, اس کے بجٹ میں اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور یہ اصول ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہیں, اگر آپ کو بجٹ پر اعتراضات ہیں تو آپ ایک اپنا بجٹ لے آئیں, آپ اپنی مثبت تجاویز یا متبادل تجاویز لے کر آئیں. یہاں پاکستان میں رواج رہا ہے irrespective آف دیٹ کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہر پارٹی نے ایسا کیا رفیق صاحب, ہر پارٹی نے ایسا کیا. اگر پیپلز پارٹی نے بجٹ پیش کیا تو نون لیگ نے بھی ایسے کیا. میں تو یہی بات آپ کو دہرا رہا ہوں, یہی بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے, دیکھنا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اور اپوزیشن کا فرض کیا وہ سمجھتے ہیں یہ بجٹ خراب ہے, ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے میں اعتراض کرتا ہوں. آپ پڑھتے ہوں گے روزانہ, آج شام کو اگر بجٹ پیش ہوا ہے تو صبح اپوزیشن کے بندے کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. میں خود 2 دفعہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں, بجٹ کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ پھر یہ زبان زد عام ہو گیا, اور خوش قسمتی سے یہ اب میڈیا کی جو ہے نا, میڈیا کے زیر نظر آ گیا, اور میڈیا میں زیر بحث چل پڑی, بحث میں آ گیا. تو یہ چیزیں بڑی اس پہ میں اگر میں ذاتی رائے, چونکہ میرا کام میں انالسٹ تو ہوں نہیں, لیکن میں اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عام شخص ہے, آپ جس کی 20-25 جی فرمائیے, بریک کا وقت. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی نازک چیز ہوتی ہے, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی ہوتی ہیں, ان پر تو جو ہے نا جیک آف آل ٹریڈ پر ماسٹر آف نن والی بحث ہو ہی نہیں سکتی. لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ عام شخص جس کی تنخواہ 25-30 ہزار ہے, وہ اس سے پوچھے کہ اس کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, بجلی کا بل دے, وہ بچوں کی فیس دے, وہ دودھ دے. بات یہ ہے جتنی مہنگائی بڑھے گی تنخواہ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے دے کے دوسرے ہاتھ سے آپ لے لیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی بریک کا وقت ہو جاتا ہے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, ہمیں جوائن کریں گے شوکت بسرا صاحب بھی, اور پھر ہم مزید ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے, اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے آپریشن کے حوالے سے, اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے, اور الیکشنز کا ایشو اب تک چل رہا ہے, اور اس پہ کیا فضل الرحمان صاحب کو بنانے کے لیے وہ کامیاب ہو پائیں گے یا پھر نہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی شوکت بسرا صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپریشن کے حوالے سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حالیہ ایک پریس کانفرنس بھی سامنے آئی ہے آج ہی, اور یہ نصراللہ محسود ہے عرف مولوی منصور, اس نے بتایا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کارروائیوں میں کون ملوث ہے, وہ خیر آپ کو ہی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے آپریشن اس وقت ناگزیر ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو جو آپ نے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا تھا, جی ہاں, رجوانہ صاحب کو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی ہاں, کہ آپ نے کہا جی انڈیا نے یہ اس کا رول سامنے آیا ہے, تو انڈیا تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے, اور خاص طور پر جو مودی ہے اس کے منہ کو تو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. وہ جو گجرات کا قصاب ہے اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن میرا خیال میں OIC, مسلمان ممالک, اور یہ جو پاکستان ہے جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں,
दुनिया की तारीख में शायद कोई ऐसा ना हुआ हो जिस तरह जो जुल्म जबर बर्बरियत फलस्तीन में हुआ है। हम कहने को मुसलमान हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया है, वहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियां जो उनके साथ हुआ है, अरे अब से नहीं 2-3 महीने से। लेकिन हुकूमतें हैं, और ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से बात करूँगा, यहाँ पर कोई अगर झंडा लेके निकला अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है फलस्तीन के हवाले से, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है उन्होंने उन पे क्रैक डाउन किया। अब शौकत साहब आ जाते हैं नेशनल इश्यूज पे। ऑपरेशन आप समझते हैं कि नागुज़ीर है इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क में, दहशत गर्दी जिस तरीके से सर उठा चुकी है, और केपी में मामलात आपके सामने है, बलूचिस्तान ऑलरेडी 15-16 ऑपरेशन तो पाकिस्तान में हो चुके हैं, उनकी कोई तफसील है कि उसमें होने के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, क्यों अमन ना आया? अगर ये बहुत जरूरी है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, इसको फौरन इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी बात है। 9 मई से ऑनवर्ड 1 साल हो गया है, आप ये तो कर रहे हैं कि आपने हर पीटीआई के घर वाले के अंदर छापे मारे हैं, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया है, आपने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया। तो 1 साल से ये क्यों नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ? अच्छा, फिर अगर आप समझते हैं कि अब दहशतगर्दी की वेव दोबारा आई है, हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल है, जो नेशनल इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, हम सब लोगों की जान हाजिर है पाकिस्तान के लिए, सियासत सब बाद में है, लेकिन इनको तो आपके ज़हन में सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? सोल्यूशन हाँ मैं बताता हूँ। जी, इत्तेफाक राय पूरी कौम उस वक्त तक इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए जब तक पूरी कौम का तो इत्तेफाक राय ना वजीर हो। कानून ने कहा है ना बसरा साहब कि ठीक है आप आए, इन कैमरा सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं बताता हूँ भाई साहब हाल क्या है। जी, बेशक ये हम समझते हैं फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, आप इसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, इसके ऊपर ओपन डिबेट करें, और सर उसके उस पर ऊपर एग्री कर रही है ना बताएं। गवर्नमेंट? सुने ना, नहीं कर रहे मेरे भाई। आप इसको केपी तमाम असेंबलियों के अंदर लेके जाएं, बाई असेंबलीज में, वहां पर आप इसके ऊपर बहस करें, फिर आप मुतफिका पॉलिसी बनाकर आप ये कौम को बताएं कि किस किस जगह पर आपको ऑपरेशन की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन सियासी मकासद के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा ये ठीक है, तहरीक आपकी रिजर्वेशन ये इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। Point taken. अगर दहशतगर्द हाँ मैं वापस आऊंगा। मंदो खियल साहब, अच्छा अब पीटीआई का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये लगता है कि ये सियासी मकासद के लिए ऑपरेशन होगा, और वो उनको ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है। अब एक जाने बिलावल साहब कहते हैं अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि जब अपोजिशन की सोच अप्रोच ये है और वो ये समझ रहे हैं और उनको ये डाउट है, तो फिर किस तरीके से मिसाक मईशत दूर की बात है, इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में भी यकजानी हो रही है हमारी कौम, खास तौर पर हमारी पॉलिटिकल एलीट? देखिए भट्टी साहब, शौकत बसरा साहब की या पीटीआई की दूसरे लोगों को सबको बयानात अगर आप इकट्ठे करके सुना देना तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इनकी समझ में नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। एक तरफ ये फॉर्म 47 की हुकूमत कहते, दूसरी तरफ वो कहते हैं पार्लियामेंट में लेके आए हैं। तो जो फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर पार्लियामेंट भी तो वही हुई ना। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी आ रही है, इनके इतला के लिए गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कहते हैं पूरे कौम की इत्तेफाक राय है, पाकिस्तान का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत का वो आप असम्बली में डिबेट करा दे, उस भी इनको एतराज़ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि पूरे कौम के इत्तेफाक राय। आप मुझे बता दें कि पूरे कौम के इत्तेफाक राय कभी हुई है, न होगी। ये तो आपको पता है, बसरा साहब को पता है, मुझे पता है। दूसरी बात जो उन्होंने मोदी के हवाले से की है, बिल्कुल सही बातें की है। मोदी गुजरात का कसाब है, मोदी से कोई उम्मीद नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हीं की बातें याद दिला दूं, क्या इमरान खान साहब ने नहीं फरमाया कि मोदी दोबारा जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा? और एग्जैक्ट 10 दिन बाद उसने 370 आर्टिकल लगा के एब्रोगेट कर दिया, कश्मीर के जो स्टेटस है वो खत्म कर दिए। और फिर इमरान खान साहब जब अमेरिका आ रहे थे मोदी और ट्रंप से मुलाकात के बाद, ये सारे वजीर मुशीर आर पहना रहे थे जैसे वो हज से आए।
تو بھائی خدا کا واسطہ کچھ تو ایک طرف تو ہو جاؤ نا, یا تو مودی کا تعریف کرو یا مودی کی مخالفت کرو ساری. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپ نے بات پوچھی تھی آپریشن کے حوالے سے, کیا ابھی پچھلے ہفتے جو سوات کالا میں ہوا تھا یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور پھر محترم بسرا صاحب پوچھ رہے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئی ہے ان کی سب کی تفصیل بتا دو. باقی کا تفصیل تو مجھے نہیں پتا. جو پیپلز پارٹی کے دور میں آپریشن ہوا تھا سوات, کیا مرگلہ کی پہاڑیوں تک دہشت گرد نہیں صوفی آئے تھے؟ محمد کے کیا دور آپ میں کی سوات میڈیا میں نے جہاں پہ نہیں خونی رپورٹ چوک کیا؟ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ لاشیں لٹکائی جاتی تھی. تو اس کے بعد سر کلیئر ہو گیا نا آپریشن کے بعد, تو کلیئر ہو گیا نا اس کے بعد. اب دوبارہ پچھلے ہفتے پھر وہی اشر کر دیا ٹورزم کو جو پاکستان کے ایک ریڈ کے ڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ یہ ایک تو کہتا ہے ان کے رہنما کے ڈی خان محفوظ نہیں ہے, سوات تو دور کی بات ہے. پشاور میں ان کو صرف جو ہے نا وابڈا کے دفتر میں گھس کے بٹن دبانا آتا ہے, باقی کوئی کام نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب بتا دے آج 4 مہینے ہو گئے, خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کا, یہ بتا دو لیکن چلو مندو 11 خیل سال بھی چھوڑ صاحب دے, لیکن مندو خیل 4 مہینے کی مندو خیل صاحب صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے, اے این پی ہے, باقی سب پارٹیز ہیں, وہ آلموسٹ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کا اختلاف کر رہی ہیں. فضل الرحمان صاحب کو بھی ریزرویشنز ہیں, دیکھیے اور وہ ان کے سابق اتحادی ہیں, وہ پی ڈی ایم میں آپ کو پتہ ہے ان کو لیڈ کر رہے تھے. پی ٹی آئی لے لو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی لے لو, اے این پی لے لو, یہ سب لے لو, ان سب سے طاقتور جماعت وہاں پہ جہاں آپریشن ہو رہا ہے وہ پی ٹی ایم ہے, پشتون تحفظ موومنٹ ہے. تو پھر ان سے بھی بات کرو, ٹھیک ہے, وہ بھی تو ایک فورس ہے نا, وہ بھی تو ایک تحریک ہے نا, تو بات کر لیں. سوال یہ ہے کہ یا تو یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے امن و امان کا چپٹر صوبائی, یا تو یہ کہتے ہیں بھائی آپریشن نہیں کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم سنبھال لیں گے. اچھا کوئکلی ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جاتے ہیں, کوئکلی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بجائے, کل بھی میں نے یہ تذکر کیا تھا پروگرام میں, اس کے بجائے کتنا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ آن فلور آف دا ہاؤس اس کو ڈیبیٹ میں لے کے آتے, ڈسکشن کرتے, کانفیڈنس میں لے لیتے, اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے. آپ مجھے بتائیں, آپ نہیں سمجھتے حکومت کا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ سن لیں نا, سوال کرنا بڑا آسان ہے, آپ اس کی ریالٹی دیکھ لیں. کیا ایک مسئلہ جو نیشنل ایشو ہے ٹیررزم کا, وہ 10-20 لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے یا 400 لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے؟ نمبر 1 بات. اور پھر آپ کو بھی پتا ہے, شوکت بسرا صاحب پتا ہے کہ اس کا اشر کیا ہوگا اسمبلی کے اندر. نمبر 1 بات, جب ٹی وی ٹاک شو میں ہم 3-4 آدمی متفق نہیں ہے, تو کیا وہ 342 کی اسمبلی جو ہے نا وہ متفق ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں. لیکن پھر بھی آئے گا, وہاں پہ آئے گا, حکومت نے اعلان کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جو نیشنل ایشو ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہاں کا آپریشن کرنا ہے. ایک منٹ, یہ کہتے ہیں بسرا کہاں کا آپریشن کرنا ہے بتا دو. تو آپ نے طالبانوں کو بتانا ہے کیا, ٹی ٹی پی کو بتانا ہے آپ نے کہ بھائی آپریشن ہو رہا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ؟ کیا باتیں کرو بچوں والی. بسرا صاحب ایک تو آپ اس کا, میں بسرا صاحب سے اس کا جواب لے لوں, میں بسرا صاحب سے جواب لے لوں. بسرا صاحب ایک تو آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو یہ مور دین ویلکم, اور دوسرا سوال اس کے بعد یہ ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیا موقف ہے؟ چونکہ 905 ارب روپے تک جو وفاقی اداروں کے خسارے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جس طریقے سے نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ سے موقف لے لوں. جی ٹھیک ہے, ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی بسرا صاحب, مندو خیل صاحب کے سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں تو دیجیے ضرور. اور دوسرا جو میں نے آپ سے 905 ارب روپے کا جو خسارہ وفاقی اداروں کا عرض کیا, کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایشو, جو بھی مسئلہ پاکستان کے مفاد میں ہو, قومی مفاد میں ہو, نیشنل ایشو ہو اور عوامی مفاد والا معاملہ ہو, میرے خیال میں وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ سیاست تو بہت دور کی بات ہے, جو اس کے اوپر کنسنسس نہ کرے. اور تحریک انصاف تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جو 90% عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ فارم 47 کے نمونے ہیں, انکلوڈنگ وزیر اعظم, انکلوڈنگ صدر, انکلوڈنگ گورنر, ان کی کوئی اخلاقی سیاسی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اس کے باوجود ہم کیوں کہتے ہیں اس کو آن دی فلور آف دی ہاؤس لے کر آئیں, وہاں پہ فارم 45 کے جینون ایم این اے جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے موجود ہیں, وہاں پر ڈیبیٹ ہوگی, قوم کے سامنے بات آئے گی. لیکن بسر صاحب یہ طے پا چکا ہے, آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ان کیمرہ سیشن میں ڈسکس کریں گے.
اچھا یہ بات ہو چکی ہے. میرے بھائی آپ جی. یہاں دیکھ لیں، جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جی ہاں. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر ہمارے وزیر اعلیٰ، جہاں پہ مین فوکس کیا جا رہا ہے کے پی میں آپریشن ہونا ہے، اور دوسرے لفظ ان کا موقف یہ تھا کہ آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. بتایا ہی نہیں گیا آپریشن ہونا ہے. اور دوسری بات بھائی، اس وقت صرف تحریک انصاف نہیں، ٹوٹل وہاں کی جو جماعتیں ہیں، پی ٹی ایم کی انہوں نے بات کی، وہ بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں. اچھا بسر صاحب، دوسری اگر بات، جس طرح سے حکومت کا موقف ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا، اور اس میں آئی ڈی پیز نہیں ہوں گے، اس میں وہاں کے جو افراد ہیں ان کو اپنی ڈسپلیسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. فہیم بھائی یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے جن ایریاز میں کرنا ہے، وہاں پر آپ کو پوری ایک انفارمیشن ہونی چاہیے. کے پی گورنمنٹ جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، ہم وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ جماعت ہے کون سی؟ وہ تو بیچارے سب کے سب ضمانتیں ضبط کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پوائنٹ ہمیں ٹیکن. اب پرائیویٹائزیشن پہ چلتے ہیں. کی بات کی، جی. جیسے پاکستان انہوں نے تو او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے. اچھا. پاکستان کو تو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں کو پرائیویٹائز کر دیں. یہ جو جعلی حکومتیں بیٹھی ہیں، یہ تو پہلے ہی عوام یعنی کہ آپ اور پیپلز پارٹی سیم پیج پہ اس حوالے سے. سنیں میرے بھائی، سنیں، پیپلز پارٹی کا اگر اپنے مفادات ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دینا. یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بکے ہیں. یہ کہتے تھے کہ بڑا عوام دشمن بجٹ ہے، بڑا کسان دشمن بجٹ ہے، اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. اب ان کی بڑھ کے سن لے کیا کیا باتیں کر رہے تھے. ابھی انہوں نے وزارتیں بھی اکٹھے لینی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پالیسی بنانی ہے، آپ اس کو بھی پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. کہ ہم ابھی تو دیکھیں نا، آپ اپنی تمام سڑکیں گروی رکھ چکے ہیں. آپ لیکن بسر صاحب، جب ادارے نقصان کر رہے ہوں اور برڈن بنے ہوں حکومت پہ، ریاست پہ، تو پھر وائی ناٹ پرائیویٹائز کیوں نہ؟ اب اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا ہے، ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم طریقہ واردات کے خلاف ہیں. اچھا جس طرح اپنے چہتوں کو اونے پونے داموں یہ بیچ کے فرنٹ مین کھڑے کر کے سرکاری خاندان اور شریف خاندان کو خریدے گا، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی پوری کمیٹی بنائیں. 90% تحریک انصاف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ہمارے نمائندے اس کمیٹی میں ہوں، اور پھر بڑا صاف اور شفاف طریقے سے اس کو پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں پوائنٹ ٹیکن. مندو خیل صاحب، آپ سیاسی بحران کو ذاتی طور پہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان سیاسی بحران سے گزر ہے؟ پاکستان 1947 سے لے کے آج تک گزر رہا ہے. کب نہیں گزرا؟ تو جب سیاسی بحران سے پی ٹی آئی اپوزیشن بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی، تو آپ نے ان کی خندقیں اور سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکانا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہر وقت ہی کرائسس میں ہوتی ہے حکومت. سوال یہ ہے، لیکن حملہ تو سپریم کورٹ میں آپ کی اس ساتھی جماعت نے بھی کیا تھا جس کی حکومت ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، جن کے وزیر اعظم ہیں. جی بالکل، ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں غلط کی ہے. اور نہ صرف انہوں نے کی ہے بلکہ کراچی میں ایم کیو ایم نے بھی کی ہے، یہاں بھی ہائی کورٹ کے اوپر چڑھائی کی ہے. اب بشرت صاحب کی بڑی خوبصورت خواہش ہے، کہہ رہے کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر کمیٹی بنایا جائے اور 90% پی ٹی آئی کو لیا جائے. اب ان کی بچکانہ سوچ تو دیکھ لیں، 90% جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو لیا جائے کس کھاتے میں، سمجھے نا. اب وہ فارم 45-47 کی کہانیاں گھما رہے. اچھا دوسری بات یہ، بجٹ کے حوالے سے آپ نے سوال کی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ 17-18 جو میرا سوال یہ تھا کہ سیاسی بحران ہے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ون سے سیاسی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، میں تو جواب دے دیا نا آپ کو. جی ہاں، تو اگر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا تو پھر اصل مقصد آپ کا ہمارے پروگرام میں آنا، ہمارے مہمانوں کو آنا، آپ سر آنکھوں پہ ہیں، ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لیکن عوام کا تو اصل مسئلہ ہے نا کہ بجلی کا بل ادا کر سکے ایزیلی، بچے پڑھ سکیں، روٹی کپڑا مکان. پیپلز پارٹی کا نعرہ بلاول صاحب نے ابھی پھر اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ عوام کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، جو کہ پیپلز پارٹی بھی انفارچونیٹلی نہیں دے سکی جب اس کو موقع ملا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ڈیلیور کر سکی، عوام امید لگانا چھوڑ دے؟ دیکھیے آپ نے 4-5 سوال مس کر دیے. جی ہاں، ایک تو آپ نے سوال کیا کہ حکومت میں بحران ہے، بالکل ہے. آج پیپلز پارٹی کندھا اٹھا کے دھڑم سے گرے گی حکومت، نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، کچھ نہیں کی ہے. محترم آپ کیسے ایسے بیٹھے بیٹھے اسٹوڈیو میں آپ اندازہ لگا لیتے ہو کچھ نہیں کیا ہے؟ کیا بے نظیر سندھ کے فیکٹس آپ دیکھ لیں کہ 43% بچہ اس ٹائم اسکول سے باہر ہے. سوال آپ نے کیا تو سوال تو کیا تو جواب دینا میرے بھائی. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے
1 کروڑ غریب خواتین آج بھی فائدہ لے رہی ہے اور مزید رجسٹریشن باقی ہے، چل رہی. نمبر 1 بات یہ پیپلز پارٹی کارنامہ ہے. لاکھوں کے تعداد میں پچھلے بجٹ کا میں آپ بتاؤں 68 لاکھ روزگار نوکریاں پیپلز پارٹی دے چکی آج تک، مزید بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ 21 لاکھ غریبوں کے مکانات اس وقت بھی سندھ میں زیر تعمیر ہے اور ڈیلی بیسس پہ 1500 جو نا مکانات بن کے غریبوں کو ڈیلیور کیا جا رہے جو سیلاب گزار کے لیے. تو یہ بات تو آپ نہ کریں. اور ہمیشہ جو ملازمین کی بات کی ہے، ہمیشہ سرکاری ملازمین اور کی جو بات 73 کی ہے لاکھ پیپلز بچہ پارٹی اسکول نے سے باہر کی بھی ہے ہے سندھ اور میں ہمیشہ سر. جو نا وہ اس کی تنخواہ زیادہ کی ہے. نمبر 1 بات مندوخیل صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجئے. 73 لاکھ اگر آپ میں اگر کائنڈلی کریکٹ می اف ایم رانگ، 73 لاکھ بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے سندھ میں اس وقت؟ نہیں مجھے تو ایگزیکٹ تعداد میں نہیں آپ کو پتا. بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کے دور میں وہ اعلان کرتے تھے. جی بسرا صاحب. بھائی بات یہ ہے، میرے مندوخیل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی فرسٹریشن، ان کی گھبراہٹ جینون ہے، لیکن وہ کہنے نا سچ آنکھیں بھون بچ رہا ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو وہ پارٹی جو فیڈریشن کی پارٹی ہوا کرتی تھی، آج یہ صرف اندرون سندھ تک محدود نہ ہو جاتے. وہ بھی فارم 47 کے ذریعے یہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کے. اصل میں ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے. اب پھر مندوخیل میرے بھائی ہیں، غصہ کرتے ہیں، اصل میں ان کا قصور بھی نہیں ہے. اور سر انہوں نے مجھے بھی اچھے بڑے لیکچرز دے دیے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے، جب ہم جو ورکرز آتے ہیں نا ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹیوں کو. مندوخیل صاحب، کیا آپ لوگ واقعی میں کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے دوران وزارتیں نہیں لیں گے؟ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کلیئر ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہماری جو سی ایس سی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ 16 مہینے کی جو ہماری حکومت تھی اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ تحفظات رکھ رہے تھے. وہ ہماری منسٹری کے بارے میں کہہ رہے تھے. خود میں اسمبلی کے فلور پہ اعتراض کرتا تھا ان کی منسٹری کے بارے میں. تو اس وجہ سے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دے فل فلیج ان کو، کیونکہ ڈسکوز کے چیئرمین سارے ان کے تھے، سرکاری جتنی بھی وکیل تھے سارے ان کے تھے، اور میں ہمیشہ اعتراض اٹھاتا تھا 16 مہینے کی حکومت میں. تو اس وجہ سے سی ایس سی نے فیصلہ کیا اس مطلب فل فلیج ان کو دیا جائے. یہ اچھا کرے برا کرے، اچھا بھی ان کے کھاتے میں، برا بھی ان کے کھاتے میں. اب یہاں پہ اب اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ سے سوال کر لوں، وقت بہت کم رہ گیا. اب ناراض نہ ہو تو کر لوں، اجازت ہے؟ اچھا چلیں، آپ نے اجازت دے دی. اب آپ نے غصہ نہیں کرنا. آپ نے دل پہ لے لیا. اب دیکھیں اب یہاں پہ اچھا اب دیکھیں، اب جب آپ کے پاس آئینی عہدے ہیں اور جب آپ کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ذمہ داری نہیں لے رہے. مطلب اس کا مجھے یہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب آپ وزارت نہیں لیتے تو ذمہ داری نہیں لے رہے، لیکن جب آپ کے پاس صدارت ہے، آپ کے پاس گورنرشپس ہیں، تو عہدے تو ہیں آپ کے پاس. تو اس میں کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دیتی آپ کو؟ اچھا اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے وہ عہدہ پہلے ہی ان سارے اختیارات آصف علی زرداری صاحب پچھلے دور میں 18ویں ترمیم کے تحت دے چکے ہیں. جی ہاں 18ویں ترمیم کے ذریعے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ گورنر کے جو عہدے ہیں وہ بھی ایک سمبولک عہدے ہے، ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. ایون کہ کوئی بل اسمبلی سے پاس ہو جائے، گورنر زیادہ زیادہ یہ کر سکے دوبارہ بھیج دے. اگر دوبارہ اسمبلی میں بھیج دے تو 10 دن کے اندر وہ سائن کرے یا نہ کرے وہ قانون بن جائے گا. تو یہ اختیارات ہے، تو آپ اس کو کیا کریں. لیکن حکومت کا مطلب ہے کابینہ. اختیارات ہوتے ہیں کابینہ کے پاس، اختیارات ہوتے ہیں وزیر اعظم کے پاس. ہم تو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہم نہیں لے رہے ہیں. آپ سمبولک عہدے کا میں نے اختیارات آپ کو بتا دی ہے. اب پی ٹی آئی کو دیکھ رہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں لے رہے ہیں، دوسری طرف کمیٹیوں کے لیے مرے جا رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دوسری کمیٹی کے پر لڑ رہے ایک دوسرے کے. شیر افضل مرت ہو گئے، جی ہاں ان کا پی ایس سی کے معاملہ. مندوخیل صاحب وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. مندوخیل صاحب، قاضی مندوخیل صاحب بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب اور رفیق رجوانہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات.